अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रिपोर्टर्स डायरी के साथ मैं हूं अतर लाशारी। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे ज़राअत की, किसानों की और ज़राअत से जुड़े मुख्तलिफ लोगों की, महकमों की। महकमा ज़राअत क्या किरदार अदा कर रहा है और इसके साथ साथ रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो हैं वो किसान की तरक्की के लिए, ज़राअत की तरक्की के लिए क्या किरदार अदा कर रहे हैं। काश्तकार को किन मसाइल का सामना है, काश्तकारों के नुमाइंदे हुकूमती पॉलिसीज़ के ऊपर क्या बात करते हैं। आज के प्रोग्राम में ये सब कुछ आपको दिखाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाजरीन, आज हम बात करेंगे यहाँ पर काश्तकारों के साथ कि इस खित्ते के काश्तकार के मसाइल क्या हैं, उसके मुतालबात क्या हैं, वो जो काश्त करता है उसकी मार्केटिंग का निज़ाम क्या है, उसको जो सीड मिलता है, बीज मिलता है, उसकी क्वालिटी क्या होती है, वो जो पेस्टिसाइड यूज़ करता है वो क्या असरात मुरतब करती हैं, वो जो खाद डालता है अपनी ज़मीन में वो कितना फ़ायदा देती है उसकी ज़मीन को। ये सारी चीज़ें महकमा ज़राअत हो गया, इरिगेशन हो गया, बाकी जितने महकमे हैं वो काश्तकार के लिए, इस मुल्क की मईशत के इजाफे के लिए क्या किरदार अदा कर रहे हैं। आज मैं मौजूद हूँ कुछ काश्तकारों के साथ। प्रोग्राम के इस पहले हिस्से में हम बात करेंगे कि काश्तकार क्या कह रहा है, जो दिन रात मेहनत करता है वो क्या सोच रहा है। मेरे साथ मौजूद है यहाँ के एक काश्तकार एडी बलोच साहब। एडी साहब, बताइएगा क्या कहेंगे कि आज का जो काश्तकार है दिन रात मेहनत करता है, पानी लगाता है, खर्चा करता है, पेस्टिसाइड है, खाद है, बिजली है, डीजल के बिल हैं, सारा कुछ है, क्या मुतमईन है जितना उसको रिस्क मिल रहा है वो तो खुदा की ज़ात दे रही है, लेकिन जितनी वो मेहनत कर रहा है अपनी ज़मीन के ऊपर और फिर जो मार्केटिंग है वो अपनी तैयार फसल जब बेचने जाता है तो उसके साथ जो हाल होता है, क्या कहना चाहें? देखिए भाई, पंजाब हो, पाकिस्तान हो, यहाँ का काश्तकार पिसा हुआ है, क्योंकि ना यहाँ इरिगेशन है, ना यहाँ ज़राअत है, जो ये सिर्फ नाम के इदारे हैं। किसी को आप किसी जगह पे ले जाएं, इस एरिया के बेल्ट में, यहाँ फेडरल मिनिस्टर का ये एरिया है, जो ज़राअत खुराक का मिनिस्टर है सिकंदर मोहसिन, उसका एरिया है। आप ये देख रहे हैं, कोई जगह मुझे बता दें कि यहाँ अगर आप बीज से लेकर, खाद से लेकर, पानी से लेकर, कोई इन्होंने तमाम प्रोजेक्ट हैं कि जी वो खाल हम पक्के कर रहे हैं, हम जनाब आपको खाद वहाँ देंगे, सब्सिडी देंगे, ये किसी चीज़ को आज इतना बड़ा, अभी कुछ दिन पहले एक तूफान आया है, इतना बड़ा नुकसान हुआ है आमों का, कहीं मिनिस्टर साहब, कहीं ज़राअत का कोई एहलकार, कोई इरिगेशन का एहलकार किसी के पास नहीं गया। लोगों ने अपने आम उठा के नहरों में डाले कि तूफान ना फैले। यहाँ हालात ऐसे पैदा कर दिए गए हैं, ना तो वो बीज हमें देते, अगर वो बीज अपनी कंपनी, किसी मंजूर शुदा कंपनी का देंगे तो उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। खाद है वो 2 नंबर है, पूछने वाला है कोई नहीं। जब तक हम फसल तैयार कर लेते हैं, सर्दी है, गर्मी है, पानी, बिजली है नहीं आपके सामने, डीजल से फसलें पैदा करने के बाद अब हम बेचने के लिए बैठे हुए हैं। गन्ना में तो अभी तक पड़ी हुई है, लेने वाला कोई नहीं। वो ये 1300 रुपये हमने मुकर्रर किया है, हमने 950 रुपये के हिसाब से बेच रहे हैं। यहाँ असल तरक्की कर रहा है वो लोग जो अपर क्लास में बैठे हुए हैं और हमसे माल खरीद के उसके बाद वो मंडी में आप चौधरी बन के बेच रहे हैं। जो पैदा करने वाला है, जो मेहनत करने वाला है, उसके पास कोई उसका हाल नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि जो हुकूमती पॉलिसियां हैं क्या वो काश्तकार के लिए कोई फायदा मंद नहीं है? हुकूमती पॉलिसियां कागजात तक, आपके टीवी चैनल तक, वहां तक मौजूद है। अगर वो फील्ड में दे तो फिर तो उसके फायदे हैं। फील्ड में तो आ नहीं रही कोई चीज। आप ये इन्होंने कहा एनर्जी सेवर दे रहे हैं, मुझे पूरे पंजाब में कोई ऐसी जगह दिखा दे जहाँ इन्होंने एनर्जी सेवर दी है, एनर्जी वो दी है, बिजली और जो एनर्जी सोलर पावर है, वो अगर किसी जगह पे लगा हो तो बताएं। जिससे आप पूछेंगे उसने कहा जी मैंने 9 लाख का लगवाया, मैंने 6 लाख का लगवाया। एक 4 एकड़, 5 एकड़, 6 एकड़ वाला जिम्मेदार 9 लाख अफोर्ड नहीं कर सकता। तो कहाँ गई वो सारी पॉलिसियां? कागजात तक हैं या बड़े लोगों की हैं। बोसन साहब अपने लगवा सकते हैं क्योंकि वो मिनिस्टर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बोसन साहब ने अपने इलाके में नहीं लगाया, ये नहीं कि यहाँ नहीं लगाया, उन्होंने अपने घरों में नहीं लगाए हुए। वहाँ जो ट्यूबवेल्स वगैरह हैं, जो गरीब है, वो हमसे ज्यादा पिसे हुए हैं। अच्छा, मैं इसमें एक चीज और भी आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको जो महकमा ज़राअत का किरदार है, क्या वो कैसा लगता है कि वो यहाँ पर आता है, काश्तकारों की रहनुमाई करता है कि नई टेक्नोलॉजी आ गई है, कम खर्चे से ज़्यादा पैदावार मुमकिन हो गई है, ज़मीन में पानी कम है तो वो ऐसी वैरायटियाँ आ गई हैं, तो क्या महकमा ज़राअत का किरदार को कैसे कहेंगे? देखिए, जो महकमा ज़राअत की जो बात है वो महकमा अपने दफ्तर तक मिलता है। अगर जो टेक्नोलॉजी नहीं आई है वो आए, मुतारफ कराएं, जिम्मेदारों की बैठक, आप जिस तरह बैठे होंगे,
اگر وہ آئیں یہاں ہم 4 5 10 کاشتکاروں کو اکٹھا کریں, ہمیں بتائیں کہ یہ جی ہمارے پاس فیسلٹیز ہیں, یہ آپ نے کرنا ہے, یہ ہم نے کرنا ہے, لیکن وہ اپنے دفتر تک تو ہیں, آگے نہیں ہے, فیلڈ میں آئیں. وہاں ان کے دفتر میں کون جائے گا؟ صبح میں جاؤں وہاں ڈائریکٹر صاحب نہیں ہے, کبھی وہ کوئی فلاں نہیں ہے, کبھی کوئی فلاں نہیں ہے, کس طرح وہ ہوگا؟ دفتر میں بیٹھے تو آپ ہمیں گائیڈ نہیں کر سکتے. میں بات کرنا چاہوں گا نوجوان ہمارے کاشتکار ہیں اویس لنگرا صاحب. اویس لنگرا, آپ نوجوان ہیں, ایک تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کاشتکاری بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ, کیا دیکھ رہے ہیں مستقبل جو کاشتکار کا ہے؟ آپ یہاں پر آئے ہیں, اس فیلڈ میں ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ظاہری بات ہے, تو جو آپ محنت کرتے ہیں اس محنت کا کوئی صلہ بھی ملتا ہے؟ نہیں, اس محنت کا تو فی الحال ہمیں کوئی صلہ نہیں مل رہا. جو گورنمنٹ ہے ہماری وہ ہمیں جو ہے نہ پراپر بیج دیتی ہے, جو ہائیبریڈ بیج بنا رہے ہیں نئے قسم کے بیج وہ ہم تک نہیں پہنچتے, ایک عام ذمہ دار ایک عام کسان تک نہیں پہنچتے, وہ اپر لیول پہ ختم ہو جاتے ہیں, یا ان کو بیچ دیا جاتا ہے محکمے کی طرف سے, یا وہ جو ہے بڑے ذمہ دار اثر و رسوخ والے ان کے پاس چلے جاتے ہیں. تو ہم وہی پرانے ٹیکنالوجی اور پرانی کھاد اور پرانی ایکسپائر کھاد ہمیں ملتی ہے. سبسڈی کا نام دیا جاتا ہے لیکن سبسڈی ہم تک نہیں پہنچتی, یا اگر وہ سبسڈی والی کھاد پہنچتی ہے تو وہ ایکسپائر ہوتی ہے, جو الٹا ہماری فصل کو نقصان پہنچاتی ہے. اچھا, ایک چیز اور میں آپ سے ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گا کہ یہ بھی کاشتکار کچھ کہتے ہیں کہ اب وہ کاشت سے مایوس ہو گئے ہیں, تو اپنی جو زمینیں ہیں ان میں فصلوں کی بجائے کچھ اور وہاں پر لگانا چاہ رہے ہیں, وہاں پر کوئی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن رہی ہیں, دل برداشتہ ہو گئے ہیں کہ جب وہ انہیں زمینیں کچھ دے ہی نہیں رہی تو پھر وہ کیوں وہاں پر کچھ چیزیں کاشت کریں, کچھ ایسا ہے؟ جی بالکل ایسا ہے. ملتان کے اندر DHA بنایا جا رہا ہے, اس کے اندر ایکڑوں کا رقبہ, ایکڑوں کے ہزاروں ایکڑ رقبہ جو ہے اس کے اوپر باغ لگا ہوا تھا, وہ اب ختم ہو جائے گا. وہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹی بن رہی ہے. اب وہ لوگ جو ذمہ دار تھے, اس میں ذمہ دارہ کر رہے تھے, وہ دل برداشتہ ہو گئے تھے, انہوں نے اب کاروبار شروع کر دیا ہے زمینوں کا. آہستہ آہستہ کاشت کی زمینیں ختم ہوتی جا رہی ہیں, جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے چند سالوں کے اندر, بلکہ چند مہینوں کے اندر ہمیں بہت بڑا خوراک کا بحران کا سامنا کرنا پڑے گا. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو جیسے یہ نوجوان بھی کہہ رہے ہیں, یہاں پر جو فارمرز ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب دل برداشتہ ہو رہے ہیں کسان, اور وہ نئے کاروبار اور مختلف چیزوں کی طرف جا رہے ہیں اور وہ اپنی فصلوں کو چھوڑ رہے ہیں. ہمارے ساتھ ایک اور بھی یہاں پر کاشتکار موجود ہے, اظہر خان صاحب بتائیے گا کیا صورتحال ہے؟ خاص طور پہ ہم بجلی کی بات کرتے ہیں, زرعی ٹیوب ویل کی بات کرتے ہیں, کھاد کے ریٹ کی بات کرتے ہیں, پیسٹی سائیڈ کی 1 نمبر 2 نمبر ہونے کی بات کرتے ہیں, تو کیا مسائل ہیں اس حوالے سے؟ 1 گھنٹے کے لیے جب بجلی ہمارے پاس آتی ہے نا, 1 گھنٹہ چلی جاتی ہے. 1 گھنٹہ جب ہم اس ٹیوب ویل کو چلاتے ہیں, چاہے اس کی قیمت 5 پیسے یونٹ ہے, 5 روپے یونٹ ہے یا 10 روپے یونٹ ہے, وہ 1 گھنٹہ چلتی ہے تو پانی ہمارا بھی کھیت تک پہنچا نہیں ہوتا اور ختم ہو جاتی ہے, بجلی چلی جاتی ہے. رات کو ہوتی ہے لوڈ شیڈنگ, آپ نے دیکھی ہے کیا ہوتا ہے رات کو ہر آدمی سوتا ہے, کسان بھی انسان ہے, جن تو نہیں ہے, اس کو بھی سکون چاہیے, لیکن پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں لیکن نہیں ملتا, بجلی نہیں ہوتی. بجلی کا ٹیوب ویل لگانا, اسپیشل لائن دے گورنمنٹ, کیا دوسرے ممالک میں چلے جائیں, آپ انڈیا میں چلے جائیں, ہمارا پڑوسی ملک ہے, اس میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے. یہی ہو رہا ہے کہ کسان کو ایسے بجلی دی جاتی ہے کہ 24 گھنٹے میں 8 گھنٹے, اس میں وہ کیا کرے گا. ایک تو یہ بات ہوئی, بجلی والا تو کنسیپٹ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم کھاد اور بیج, آپ نے کویشچن کیا ہے میرے ساتھ کہ کھاد اور بیج, بھجن کھاد اور بیج اگر پیور ویرائٹی میں ملے, بیج اگر پیور ملے گا, پیور ویرائٹی میں ہمیں ملے گا, دستیاب ہوگا, تو ہم اس کو کاشت کریں گے. جب کاشت کریں گے اس کا رزلٹ اچھا آئے گا. میں آپ کو کیا بتاؤں کیا گورنمنٹ کی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ گورنمنٹ کی پالیسیاں کہاں ہیں, کہاں آپ کسی جگہ آپ کو نظر آئی ہیں؟ موٹر بھی کھڑی ہے, ٹیوب ویل بھی کھڑی ہے, لائن بھی ہے, پیسے بھی بھر دیے ہیں میں نے, اور اس کے بعد اس کا رزلٹ کیا ہوا جی؟ بجلی. تو پھر کیسے مینج ہو رہا ہے فصلوں کو, پانی کیسے لگ رہا ہے؟ اپنی مدد آپ کے اس کے علاوہ ہم ڈیزل استعمال کرتے ہیں, ڈیزل فیڈر استعمال کرتے ہیں, ٹریکٹر استعمال کرتے ہیں. آپ اس کا ٹریکٹر کا یہ ہے کہ ٹریکٹر 3 سے 4 لیٹر پر ہاور پیتا ہے, یعنی خرچ ہوتے ہیں 400 450 450 روپے ایک. جب 1 گھنٹے پانی کا ہمیں پڑے گا, جب ہماری فصل ہوتی ہے, 1000 من گندم میری پڑی ہے, چلو میں دکھاتا ہوں. فوڈ سینٹر پہ گئے ہمارے بندے, میں بھی گیا ہوں, 2 آدمی کی ڈیتھ ہوئی ہے. آخر پہ یہی فیصلہ کیا ہے کہ یار نہیں, ہم باردانہ لیتے نہیں, پڑی رہے. اب وپاری جو ہمیں لگا رہے ہیں, وہ بھی گورنمنٹ کے نمائندے کہوں گا میں, کیونکہ گورنمنٹ پوری ملی ہوئی ہے اس کے ساتھ, فوڈ انسپیکٹر اس کے ساتھ ہے, فوڈ سپروائزر اس کے ساتھ ہے, DFC اس کے ساتھ ہے.
ان کا کمیشن ہے ان کے ساتھ طے ہے. تو اب ہمیں وہ 900 روپے کہہ رہے ہیں. اگر 900 روپے 950 روپے مجھے ملیں گے تو کل میں گندم کاشت کروں گا؟ کبھی نہیں. تو میں تو یہی کروں گا کہ 2 ایکڑ بیجو اپنے گھر کے لیے، بس اس کے علاوہ چھوڑ دو. کھاد ہوتی ہے، گورنمنٹ کو پتہ نہیں ہے. گورنمنٹ کی انسپیکشن ٹیمیں کہاں ہیں؟ کہاں گم ہے آخر وہ؟ ان کو کیا پریشانی؟ وہ کہاں رہتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں وہ؟ اچھا، ایک چیز اور بھی یہاں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو ابھی ماڈل فارمنگ کا ایک کنسیپٹ آیا ہے پوری دنیا کے اندر کہ آپ نے لیزر لیولر سے جو ہے لینڈ لیولر سے اس کو بالکل پلین کرنا ہے، لیول کرنا ہے اپنی زمین کو، پانی کی بچت کیسے کرنی ہے، ڈرپ اریگیشن ہے، سپرنکل اریگیشن ہے، اس کا استعمال کیسے کرنا ہے، اور پھر کھیل کے اوپر آپ کی کاشت ہے اس کو آپ نے کیسے مینج کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس میں بہت خرچہ بھی ہے. تو کیا یہاں کا اس خطے کا جو کاشتکار ہے وہ ماڈل فارمنگ کی طرف آیا ہے؟ سر کبھی ان کو بتایا گیا ہے کہ ماڈل فارمنگ کیا ہوتی ہے؟ اگر گورنمنٹ انٹروڈیوس کروایا ہے کسی جگہ پہ، میں کہتا ہوں کہ آپ سامنے لے آؤ. کبھی بھی نہیں ہے، کسی جگہ پہ نہیں ہے. یہ صرف جیسے اے ڈی خان صاحب کہہ رہے تھے، یہ صرف کاغذوں کی حد تک محدود ہے. آپ فیلڈ میں جائیں، کسی کسان، میں 10 مربے کا مالک ہوں، اے ڈی خان 10 مربے کا مالک ہے، آپ کسی اور بڑے زمیندار کے پاس جائیں. میں کہتا ہوں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی آپ کو بتا دے، اس کو کوئی آگاہی ہو، اس کو کسی نے بتایا ہو. اس کو دیکھیں، جب یہ ایک چیز کو وہ نہیں کیا جائے گا نا، بتایا نہیں جائے گا، پھیلایا نہیں جائے گا، تو وہ کیسے ہوگی؟ مجھے نہیں پتا کہ یہ سرکار ٹیوبویل کیا ہے. جب مجھے پتہ نہیں ہے میں کیا کروں گا؟ دوسری بات یہ ہے، کوئی ماڈل فارم نہیں بن رہا. گورنمنٹ کی جتنی پالیسیاں ہیں انٹی کسان ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ کسان کو ختم کرنا چاہ رہی ہے کہ یہ کسان ہو ہی نہ. ٹھیک ہے، اگر ہوتا دوسرے ممالک سے چلے جائیں. آپ دیکھیے، میں کسی اور کی بات نہیں کرتا، انڈیا میں جائیں دیکھیں یار، فصل پکی ہے نا ان کی گندم، تو گورنمنٹ کی ڈیوٹی ہے اس نے وہاں سے اٹھانی ہے اور وہیں ان کو پیمنٹ دے دینی ہے. ہماری یہ ہے کہ ہم دھکے کھاتے ہیں. 10 دن 1 مہینہ میں نے کوشش کی ہے، 1 مہینہ بعد آنے کے لیے، 1 مہینہ. اس کے بعد ریئلی میں تو یہ کہہ رہا ہوں، میرے ساتھ چلو میرے فارم پہ دیکھو 1000 من گندم پک گئی، جس کو میرے نہ کسی نے سیل کی لی ہے، کسی نے نہ مجھے بات آنا ایشو ہے. پروسیس بھی ایسا بنا دیا گیا ہے، بہت مشکل ہے، عام بندہ نہیں لینے کا پروسیس اتنا بنا دیا گیا ہے کہ نہیں ہوتا موصول. میں جاؤں، میں سفید پوش بندہ ہوں، سفید پوش کسان ہوں میں، کیا میں اپنے کپڑے پھٹ جائیں میرے، ننگا ہو کے واپس آؤں پھر ٹھیک ہے؟ تو اس سے بہتر ہے کہ نہیں یار میں نہیں لیتا، میں نے چھوڑ دیا. یہ ایک میں نے نہیں چھوڑا، ہزاروں کی تعداد میں بندوں نے چھوڑ دیا ہے، لینا چھوڑ دیا ہے. پہلے تو 2 لاکھ روپے 4 لاکھ روپے آپ کی جیب میں ہونی چاہیے جو بینک کارڈ ڈپازٹ بنائے. اس کے بعد آپ کو بات آنا ملے یا نہ ملے، یہ آپ کے نصیب پہ. یہ تو آپ کے نصیب پہ. اگر آپ نہیں جانتے یہ جو سب یہ ہے صاحب بازاری باتیں. جو اوریجنل حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کی جتنی بھی پالیسیاں ہیں انٹی کسان ہیں. ہاں، بہت شکریہ جی. ابھی اس سیگمنٹ میں، پہلے سیگمنٹ میں ہم نے بات کی کاشتکاروں کے ساتھ کہ اس خطے کا جو کاشتکار ہے وہ کیا سوچ رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے. پھر ان کے ہم بات کریں کہ ان کی آواز کوئی ہے جو آگے آواز لے کر جاتا ہے، کوئی آواز پہنچاتا ہے، کیا کرتا ہے. کاشتکاروں کے نمائندے بھی ہیں، ان کی آرگنائزیشنز بھی بنی ہوئی ہیں، ان سے بھی ہم آج کے اس پروگرام میں چل کر بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، کہ وہ اپنی اس برادری کی، اپنے ہی لوگوں کی آواز کیسے بلند کر رہے ہیں اور حکومتی پالیسیز کو وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں. انسانیت سے ناتا ایسا، ایک انسان ہے فرشتے جیسا، کیوں نہ ان سے ہم جا میرے. آؤ بھرے کوکا کولا بوٹل آف چینج اور دیں اپنے ڈونیشنز اے بی فاؤنڈیشن کو. سرزمین اولیاء تو کہیں صوفیہ کا مسکن، بدلتی دنیا میں بھی تہذیب کا پروقار چلن، قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن، روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ.
नई नस्ल की किताब पर जहां तहरीर हो, मोहब्बत का निसाब, दस्तूरे इस वक्त मौजूद हूं फार्मर वीएन फोरम पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जनाब ख्वाजा मोहम्मद शुएब साहब के साथ। इनसे हम बात करेंगे कि ये नुमाइंदा हैं काश्तकारों के, हर फोरम पे काश्तकारों के लिए बात करते हैं। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। ख्वाजा साहब आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एक तो अभी हमने काश्तकारों से भी बात की, क्या सूरत हाल है कि काश्तकार अभी सबसे ज़्यादा मेहनत भी करता है, भूखा भी वही है, मायूस भी वही है, इसमें कहाँ पर गैप है? हुकूमती पॉलिसीज उसको इफेक्ट कर रही हैं, इदारे इफेक्ट कर रहे हैं, या उसकी अपनी कोई वो मेहनत नहीं करता, या कोई चीज़ें कहीं और, क्या बात है? बात सिर्फ ये है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान का जो काश्तकार है ना, ये मायूस नहीं होता, ये अल्लाह तवक्कल चलने वाला है। इस वक्त जो चीज़ें आ रही हैं ना, इनको थोड़ा सा आप बड़े कैनवस में करके देखें। ये मायूसी पिछले 4-5 साल से नज़र आ रही है आपको। इससे पहले जो टाइम गुजरा है हमारा काश्तकारी में, वो काश्तकार माशाल्लाह बड़ा खुशहाल था, और उसकी खुशहाली जो है वो पिछले 10 साल का अरसा उसका बेहतर रहा है, और वो खुशहाली भी इस बुनियाद पर थी कि उसकी मेहनत का उसे फल मिल रहा था। ठीक है, अब जब ये सारी चीज़ें जो है ना, ये चलनी है हुकूमत के साथ। बिल्कुल सही। मैं तो काश्तकारों के उस फोरम का नुमाइंदा हूं जहां पर हमारा मुतालबा ये होता है कि हमें कोई सब्सिडी नहीं चाहिए, हमें हमारा जो राइट है ना, जो हमारा हक है ना, वो मिलना चाहिए। बिल्कुल सही। हमारे मुल्क में आपकी जो फसल की इनपुट्स जो हैं, खाद है, बीज है, स्प्रे है, इनका इंटरनेशनल मार्केट में जो कीमत है, या हमारे दाएं बाएं जो हमारा रीजन है, इस रीजन में जो उन चीज़ों की कीमत है, उसके मुताबिक आप हमें इनपुट्स दे दो। मेहनत जो है वो हमारे काश्तकार की है, और जो मेरी प्रोड्यूस आए, जो पैदावार आए, उसकी जो इंटरनेशनल मार्केट में कीमत है, वो कीमत हुकूमत काश्तकार को मुहैया करा दे। कर दे नहीं कह रहा हूं मैं, करा दे, कि हुकूमत वक्त इस तरह के अपने पॉलिसियाँ रखे कि उसकी बुनियाद पर जो ख़रीदार है वो इंटरनेशनल मार्केट के बराबर काश्तकार को कीमत अदा करने का पाबंद हो। आप सिर्फ ये 2 काम कर दें कि आप इनपुट्स जो हैं वो हमारे रीजन के ये इंटरनेशनल मार्केट पे दे दें, प्रोड्यूस जो है उसको इंटरनेशनल रेट पे बेच लें। आप हर साल इस मुल्क में 10 से 15% प्रोडक्शन की ग्रोथ ले लें। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ से आपसे पूछना चाहूँगा ख्वाजा साहब कि जो हुकूमत है, अगर हम मौजूदा हुकूमत की भी बात करें, काश्त के लिए, काश्तकार के लिए, ज़राअत के लिए उसकी पॉलिसीज़ कैसी हैं? क्या जैसी होनी चाहिए वैसी हैं? नहीं, ये मकसद मैं मुझसे आप क्या पूछ रहे हैं? आप किसी काश्तकार से पूछ लें कि पिछले 4 सालों में वो हुकूमत की ज़राअत के मुतालिक जो पॉलिसी हैं, उनकी वजह से वो कितना परेशान है। किस काश्त गवर्नमेंट का इन 3-4 सालों 4 सालों के अरसे में एक भी फैसला काश्तकार के फेवर में, हक में नहीं आया। उसके लिए बात किसी ने सुनी नहीं है। अफसोस तो इस चीज़ का है कि 70% आबादी जो है वो ज़राअत से वाबस्ता है। जमहूरियत नाम है सिस्टम का, और जमहूरियत, जमहूर जो है वो अवाम होती है। 70% आबादी जो है वो जिस काम में वाबस्ता है, उसके मुतालिक इन लोगों को कोई ख्याल ही नहीं आ रहा। उसका खमियाजा तो ये खुद भुगतेंगे। जो अब इलेक्शन आएंगे तो उसका खमियाजा तो ये भुगतेंगी। लेकिन जो अफसोस की बात यह है कि इन्होंने जो खमियाजा हुक्मरानों ने भुगतना है, उसका मुल्क को भी नुकसान हो रहा है। जब मुल्क की पैदावार नहीं हो रही, हमारी जीडीपी में इजाफा नहीं हो रहा, तो उसका मुल्क को भी नुकसान हो रहा है। आप देख लें, पिछले 3 बजट में जो है इसहाक डार साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर कहा है कि एग्रीकल्चर की ग्रोथ इज नेगेटिव। मकसद है कि शर्म का मकाम है ना, मैं डूब मरने का लफ्ज नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन शर्म, बायसे शर्म है वो मुल्क जहाँ पर डबल डिजिट में
10% तक आपकी एग्रीकल्चर की ग्रोथ आ रही हो, वहां आप कहें जी नेगेटिव हो गई है, बैठ गई है, तो उनको खुद देखना चाहिए था ना कि भाई क्यों हो गया है। हमें इस वक्त भी नाजायज टैक्सेशन हो रही है, आपकी इनपुट्स के ऊपर जीएसटी लगे हुए हैं, इनकम टैक्स। मैं इसी हवाले से आप पर आना चाह रहा था इस पे कि आप क्या समझते हैं कि वो कौन सी मुश्किलात हैं इस वक्त जो इस खित्ते के काश्तकार को दरपेश हैं, जो अगर मतलब हुकूमत से वाबस्ता हैं, इदारों से वाबस्ता हैं, पॉलिसी से वाबस्ता हैं, जो अगर कुछ ठीक की जाएं, कोई वो मुश्किलात कम की जाएं, तो वो न सिर्फ काश्तकार तरक्की कर सकता है बल्कि ये इस मुल्क की मईशत में भी बड़ा अहम किरदार उसका हो सकता है। देखिए जी, मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, थोड़ा सा आपके सब्जेक्ट से मैं हटकर बात करने लगा हूँ। बात ये है कि ये अपनी मजबूरी बयान करते हैं कि जी ये हमें आईएमएफ की पाबंदी है इसलिए हम कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, आईएमएफ की पाबंदी है या आईएमएफ की मजबूरियां क्यों आई? आप ज़राअत में ग्रोथ लेते रहते, आप कर्जा लेने ही ना जाते। जिन सालों में 2001, 2, 3, 4 में हमारी एग्रीकल्चर की ग्रोथ आई थी, हमने आईएमएफ वापस कर दिया था, हमें आईएमएफ की जरूरत ही नहीं रही थी। जिस वक्त आपने आईएमएफ लेते हैं, देखें जो एक बनिया होता है ना, जिसने कर्जा देना है, उसकी एक ख्वाहिश होती है कि मेरा मकरूज जो है ना वो मेरे चुंगल में जकड़ा रहे, ना ये खुशहाल हो और मैं इससे सूद खाता रहूं। सूदखोर जो होता है, मैं सही लफ्ज बोल दूं ना, कि सूदखोर की ख्वाहिश होती है कि जो मेरा मकरूज है वो मेरे चुंगल में काबू रहे, ये मेहनत मजदूरी करता रहे और मैं सूद के रंग में उसको खाता रहूं। यही कुछ आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक हमारे साथ कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि हम खुशहाल हो जाएं, हम वो चाहते हैं कि हम उनके कर्जों में जकड़े रहें, यहाँ का मजदूर मेहनत करता रहे और उसके खून पसीने की कमाई जो है वो सूद की शक्ल में खाते रहें। वो इनको मजबूर करते हैं डार साहब को कि जी आप ऐसी पॉलिसी बनाओ कि ना इस मुल्क की एग्रीकल्चर की ग्रोथ बढ़े, ना तुम्हारा कर्जा वापिस हो, और ये उनकी लाइन पे चल रहे हैं। और ये अभी 2015 के सितंबर अक्टूबर था मेरा ख्याल में, गवर्नमेंट ने कहा कि हम 341 अरब का किसान पैकेज दे रहे हैं। वो 341 अरब में से 30 अरब तो साबित करो भाई। उसका तो 10% भी नहीं, वर्ल्ड बैंक को इन्होंने लिख कर दिया कि इसका 10% भी हमने नहीं दिया। तो फिर इस तरह के लॉलीपॉप देने से जो है ना, झूठे वादे तसल्लियों से नेगेटिव असरात होती हैं। ये नहीं करना चाहिए। मुख्तसरन मैं आपको जो बात बता रहा हूँ कि इन 4 सालों में इस हुकूमत की एक भी पॉलिसी जो है ना वो काश्तकार की हमदर्दी वाली नजर नहीं आई। अच्छा, जो वफाकी वजीर ज़राअत हैं उनका ताल्लुक भी इसी मुल्तान से ही है, तो आप क्या समझते हैं कि क्या काश्तकारों का भी यही कहना है कि वो हमारी बात नहीं पहुंचा रहे जिस हद तक उन्हें पहुंचानी चाहिए थी? वो हमारी बात करते, हमारी आवाज़ बुलंद करते, हमारे मुतालबात आगे रखकर उनके लिए काम करते, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। हम इस दौर की बात करें या पिछले दौर की भी इवन बात करें, आपको क्या लगता है इस खित्ते का जो भी बंदा असम्बली में गया है, चाहे वो वजीर ज़राअत हो, वजीर खुराक हो या कोई भी हो, उसने क्या आवाज़ बुलंद की है? देखिए जी, मैं किसी की ज़ात पर तो कोई बात नहीं करना चाहूँगा। मसला ये है कि यही वजीर ज़राअत साहब पहले भी 4-5 साल वजीर रहे हैं, उस वक्त कुछ ना कुछ डिलीवर हो रहा था। अब तो नुकसान की तरफ हो रहा है। तो इससे तो यही जाहिर हो रहा है ना कि ऊपर इनकी बात सुनी नहीं जा रही, या ये अपनी बात वहां कह नहीं पा रहे। देखें, काश्तकार को अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं ना कि ये सड़कों पर आ जाएंगे, एहतजाज करेंगे, टायर जलाएंगे, तो इट इज नॉट पॉसिबल। ये अगर कोई 1-2 चीजें ऐसी हो गई, कभी लाहौर में हो गया एहतजाज, कभी इस्लामाबाद में हो गया, तो ये आप ये ना समझें यही एहतजाज जो है ना, ये पूरे पाकिस्तान के काश्तकार करोड़ों में हैं। कोशिश करें कि उनको इस लाइन पे मत डालें, ठीक है ना। अगर वो अपने अपने इलाकों में, अपने अपने गाँव में सड़कों पर आ गए तो वो हालात बड़े मुख्तलिफ हो जाएंगे। ये तो बहुत मामूली सा 1% एज टोकन आया है। मेजॉरिटी जो है आपके पाकिस्तान के किसानों की वो पुरअमन लोग हैं। उनकी खुशहाली के लिए अगर कोई पॉलिसी गवर्नमेंट दे देगी तो मुल्क के लिए भी फायदा होगा और वो इक़्तिदार में बैठे लोगों के लिए भी दुआगो होंगे। अच्छा खालिद साहब, एक और चीज़ इसमें मैं आखिर में ऐड करना चाहूँगा कि एक जो हम मॉडल फार्मिंग की बात करते हैं, 2 चीज़ें हैं। जो मॉडल फार्मिंग है, जदीद टेक्नोलॉजी है, जदीद तरीका काश्त है, वो आम जो काश्तकार है उसकी पहुँच से दूर है।
اگر وہ کرتا ہے تو وہ کیسے کرے اور اس کے اوپر اس کا کتنا خرچ آتا ہے، کیسے وہ وائبل کیسے ہے ایک عام چھوٹے فارمر کے لیے؟ ماڈل فارمنگ جو ہے نا، یہ دو راستے علیحدہ ہیں، ایک کوآپریٹو ہے، ایک کارپوریٹ ہے، ٹھیک ہے نا؟ کارپوریٹ از سم تھنگ ایلس. ہمارا ملک، ہمارا معاشرہ، ہمارا کلچر، جہاں تک میری سوچ ہے، ہم اس پہ یہاں پر فیزیبل نہیں ہوگا. یہاں پر اگر ہم کارپوریٹ فارمنگ پہ جاتے ہیں تو وہ ہمارے لیے سماجی طور پر بہت بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے جو ابھی تک کسی نے سوچے ہی نہیں ہے. ہمارے پاس کیونکہ زمین تقسیم در تقسیم ہو چکی ہے، ہمارے پاس 80% کاشتکار جو ہے وہ تو 12 ایکڑ سے بھی چھوٹے والا ہے، 10 ایکڑ سے بھی چھوٹے والا جو ہے وہ 90% ہو چکا ہے. تو یہاں پر کوآپریٹو جو ہے نا وہ نہیں چلیں گے. مقصد ہے کہ یہاں پر جو ہماری فارمنگ ریشو جو بن چکی ہے اس کے مطابق ہی ہمیں ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے، اور ہمیں اپنے انہی کاشتکاروں کو، ان کا جو سسٹم چل رہا ہے، ان کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے جو ہے نا استعمال سکھانا ہے. اور وہ استعمال سیکھنا اس چھوٹے کاشتکار کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. خیر صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت نکالا. جی ناظرین، تو ہم نے بات سنی کاشتکاروں کی بھی، خواجہ محمد شعیب صاحب کی بھی، اور پالیسیز کے حوالے سے کیا ہونی چاہیے، کیسے ہونی چاہیے، ایگریکلچر کیسے ترقی کر سکتی ہے، اس کے حوالے سے ابھی ہم چلتے ہیں محکمہ زراعت کے ان لوگوں کے پاس کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں، ریسرچ کے لوگ ہیں، ایکسٹینشن کے لوگ ہیں، پیسٹ وارننگ کے لوگ ہیں، مختلف اور محکمے ہیں، وہاں چلتے ہیں، وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، وہاں پر چل کر بات کرتے ہیں. روزہ رکھ تو ہر کوئی لیتا ہے، مگر اسے سب سرزمین اولیاء تو کہیں صوفیہ کا مسکن. بدلتی دنیا میں بھی تہذیب کا پروقار چلن. قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن. روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ. نئی نسل کی کتاب پر جہاں تحریر ہو محبت کا نصاب. دستور امن ہے یہاں کا مزاج. تعبیر پائے گا یہیں ترقی کا خواب. روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ. ملتان کا ہو میدان یا ہو بہاولپور رحیم یار خان کا چولستان. ڈیرہ غازی خان کے پہاڑ ہوں یا بلوچستان. وہ پنجاب سیٹ کونسل نے اس کی منظوری دے دی ہے، ایک وہ ہے. باقی جو ہیں ایسی اقسام جس میں پانی بھی کم چاہیے اور فروٹ بھی زیادہ ہو. کسان تو یہ دیکھتا ہے نا جی اس میں پھل زیادہ ہو، تو پھل زیادہ ہو ساتھ ساتھ پانی کو کمی کو برداشت کریں. یہ دونوں چیزیں، یہ دیکھو ہم نئے جو کام کر رہے ہیں وہ نئے میں یہ ہے کہ ذرا تھوڑا سا اوپر لے رہی ہے، لیکن یہ کہ اس میں پانی کی جو ہے نا یہ بھی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کا مقابلہ کر رہے ہیں زراعت میں، اور یہ جو کاشتکار کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے جو کردار ادا کرنا تھا ریسرچ انسٹیٹیوشنز کو وہ نہیں کر پا رہے؟ دیکھیں جی، ریسرچ یہ کہنا کہ بالکل کچھ نہیں کر رہے. اب دیکھیں نا وائرس آئی سوڈان میں تو انہوں نے 2 سال کپاس پر بین لگا دیا، پابندی لگا دی. جو امریکہ میں وائرس وہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو مطلب خطرہ ہے، تو انہوں نے 3-4 سال ہو گئے پروجیکٹ چلایا ہوا ہے پرو ایکٹیو اپروچ کے طور پر ہمارے ساتھ کہ ایسی ورائٹیز جو ہے نا وہ لائی جائیں جو وائرس ریزسٹنٹ ہو. ہم نے بات کی چائنا سے، بات کی ہم نے، بات کی امریکہ سے ہم نے، اور آسٹریلیا سے. میں خود مٹیریل میں کوئی بھی ایسا ہمیں ورائٹی نہیں ملی جس میں اس جو وائرس کے خلاف قوت مزاحمت ہو، تو وہ ہم سے کولیبوریٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. پہلی بات اس کا حل جس سے نکل آئے گا ہم کوشش کریں. پہلا جو چیلنج ہے ہماری وائرس کا ہے، اگر وائرس آج ہمارے سے ایلیمینیٹ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تو یہ آپ سمجھیں کہ کافی مسائل ہمارے
ختم ہو جائیں گے، کوشش کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ یہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی کسان بھی کوشش کریں اور آپ بھی کوشش ہم بھی کریں۔ کوشش بہت کریں۔ شکریہ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ کے ٹائم کا۔ اس وقت میں موجود ہوں میڈیا لائزان کے آفس اور یہاں پر ہم بات کریں گے اسسٹنٹ ڈائریکٹر میڈیا لائزان جناب نوید عصمت کالوں صاحب سے۔ نوید صاحب بتائیے گا، جب ہم زراعت کی بات کرتے ہیں، محکموں کی بات کرتے ہیں، آپ بینگ ترجمان زراعت کے، آپ کا ڈیوٹیز جو ہیں میرے خیال میں وہ کاشتکاروں اور محکمے کے درمیان ایک لائزان بلڈ بھی کرنا ہے، اور جو محکمے کی کارکردگی ہے یا ان کی جو خبر ہے وہ کاشتکار تک بھی پہنچانی ہے۔ کاشتکار ابھی تک مطمئن نہیں ہو سکا محکمہ زراعت کی کارکردگی سے، کیا وجہ ہے؟ جہاں تک کاشتکار کے مطمئن ہونے کا تعلق ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کاشتکار مطمئن ہے، اس کی وجوہات بہت زیادہ ہیں۔ یہ دیکھیں نا آپ کہ پیداوار کا تو ایشو نہیں ہے، اتنی پروڈکشن آ رہی ہے، مارکیٹنگ ایشو ہے۔ کاشتکار کو اپنے، چونکہ محکمہ زراعت کا جو مین جو کام ہے نا وہ ہے کاشتکاروں کی فصلوں کی پیداوار بڑھانا۔ اگر تو پیداوار نہیں بڑھ رہی تو پھر تو محکمہ زراعت کا قصور ہے۔ اگر پیداوار جو ہے اتنی بمپر ہے، اتنی سرپلس ہے، اس دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گندم کی ہسٹری میں، پاکستان کی 70 سالہ ہسٹری میں ریکارڈ پیداوار، یعنی 20.2 یعنی 20.2 ملین ٹن ایک جو ہماری گندم کی پیداوار وہ ہوئی ہے، جو ہمارا اس میں محکمہ زراعت کا کیا کردار ہے؟ وہ کاشتکار خود اس پر محنت کرتا ہے، پانی لگاتا ہے، اس نے فصل بیجی ہے، کاٹی ہے۔ محکمہ زراعت کا کردار بتاتا نا، اس نے وہ ورائٹیاں دی ہیں جن کا پروڈکشن پوٹینشیل زیادہ ہے، اور اس نے بہترین ایگریکلچر پریکٹسز کاشتکاروں کو بتائی ہیں کہ آپ اس ٹائم پہ ڈی اے پی ڈالیں گے، اس ٹائم پہ پوٹاش ڈالیں گے، اس ٹائم پہ جڑی بوٹیوں کا تدارک کریں گے، یہ نمبر آف پلانٹس مینٹین کریں گے، یہ سوئنگ ٹائم ہے، ایسے ہارویسٹنگ کریں گے۔ یہ ساری ٹیکنالوجی کاشتکاروں کو پہنچی ہے تو اس کی پیداوار بڑھی ہے نا۔ ایک چیز اور میں یہاں پر آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو انفارمیشن کی ڈسیمینیشن ہے، کاشتکار تک آپ کی خبر کا پہنچانا ہے، تو وہ ایک میرے خیال میں کوئی 4x4 کی ایک چھوٹا سا پلر کھڑا کر کے روڈ کنارے کہ آپ فلاں ٹائم پہ فصل کو پانی دے دیں، فلاں ٹائم پہ بیج کر دیں، کیا یہ کافی ہے کاشتکار کے لیے؟ یونین کونسل کی سطح تک آپ کا پورا ایک سیٹ اپ نہیں ہونا چاہیے ایگریکلچر کا؟ صاحب بالکل آپ کی بات صحیح ہے۔ ہمارا یونین کونسل لیول پہ ایک فیلڈ اسسٹنٹ ہوتا ہے، اور ایک یونین کونسل میں آپ کو پتا ہے 8-10 گاؤں ہوتے ہیں، یا بستیاں، یا جو بھی کہہ لیں موضوعات ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے نا وہ 8-10 گاؤں میں ڈیلی، مطلب ایک گاؤں میں جاتا ہے تو 8 دن میں 8 گاؤں کور ہو جاتے ہیں۔ تو وہ کاشتکاروں کو ادھر جا کے ہمارا فیلڈ اسسٹنٹ جو ہے وہ ان کی رہنمائی بھی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ایک ایگریکلچر افسر ہوتے ہیں مرکز میں، اس کے علاوہ ہمارا اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایگریکلچر ایکسٹینشن ہوتا ہے تحصیل میں، اس کے علاوہ ڈپٹی ڈائریکٹر ضلع میں۔ تو ایک پوری فورس ہے، پوری ٹیم ہے جو کام کر رہی ہے کاشتکاروں کی رہنمائی کے لیے۔ تو جہاں تک تعلق ہے ان کی رہنمائی میں، اگر کوئی آپ کہتے ہیں کہ وہ سیٹسفائی نہیں ہے، تو میرے خیال میں یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ جہاں جس جگہ پہ ہمارے فیلڈ اسسٹنٹ کی پوسٹ ویکینٹس ہیں، جو یونین کونسل خالی ہیں، ادھر کوئی ایشوز آ رہے ہیں، لیکن وہ بھی ابھی انہوں نے، ہمارے سیکٹری ایگریکلچر نے 700 کے قریب جو ہے نا وہ فیلڈ اسسٹنٹ بھرتی کرنے کے لیے ریکوزیشن بھجوا دی ہے پنجاب پبلک سروس کمیشن کو، وہ بھی ان قریب مہینے ڈیڑھ میں وہ ریکروٹ ہو کے آ جائیں گے۔ بہت شکریہ نوید عصمت کالوں صاحب۔ جی اس وقت ہم موجود ہیں ڈائریکٹر پیسٹ وارننگ اینڈ کوالٹی کنٹرول کاٹن زون ملتان کے آفس میں۔ بتائیے گا کہ کاشتکاروں کا یہ جو عمومی گلہ ہے وہ کیوں ہے، کہاں پہ مسائل ہیں کہ جب سپرے جاتی ہے تو وہ کیا وہ واقعی 2 نمبر ہوتی ہے یا کوئی اور ہے؟ یہاں پہ یہ میں بات آپ کو واضح کر دوں کہ یہاں پہ ہم نے جو ہمارا سسٹم ہے اس میں ایک تو ہم ایکشن پلان کے مطابق سیمپل لیتے ہیں، تو دوسرا جو بھی کوئی مخبری ہمیں کسی جگہ سے ملتی ہے کہ یہاں 2 نمبر بزنس ہو رہا ہے، پیکنگ ہو رہی ہے، وہاں پہ ہم ریڈ کرتے ہیں، اور وہ جو ریڈ ہوتے ہیں وہ اکثر حویلیوں اور ڈیروں میں ہوتے ہیں۔
جو جس جگہ پہ ویرانے میں کوئی چیز بن رہی ہوتی ہے. یہ جو انڈسٹری ہے اس میں سے ہم سیمپل لیتے ہیں. اب تک ہم نے جو 2017 میں لیے ہیں وہ 2016 سیمپل ہیں اور اس میں سے تقریباً 68 جو ہیں وہ انفٹ آئے ہیں. تو جو انفٹ آ گئے اس کا مطلب ہے کہ اس میں ملاوٹ ہے. وہ تو مال جہاں کہیں بھی ہوگا وہ ہم قبضے میں لے لیتے ہیں. اور اب تک ہم نے 2017 میں 1 کروڑ اور 13 لاکھ کا مال جو ہے تقریباً ہم نے پکڑا ہے جو کہ بحق سرکار. اچھا اس میں ایک اور چیز میں پوچھنا چاہوں گا کہ جب ہم یہی چیز پیسٹی سائیڈ کمپنیز سے پوچھتے ہیں ڈیلر سے پوچھتے ہیں تو دو چیزیں ہیں. ایک تو ملاوٹ ہے اور دوسرا جو موسمی تبدیلی ہے. جب ان کی جو بوٹل ہے سپرے کی وہ دکان میں کہیں شیلف میں رکھی ہے تو گرمی سے اس کے اوپر اثرات ہوں گے. تو کیا دونوں ایک ہی زمرے میں آتے ہیں یا علیحدہ؟ نہیں, جو موسمی کلائمیٹک اثرات ہوتے ہیں نا جو کہ دھوپ میں پڑا رہ گیا یا وہ آتے ہیں سب اسٹینڈرڈ. جو ملاوٹ شدہ ہے وہ اڈلٹریٹڈ ہوتے ہیں, اس میں دھوپ کا کوئی اثر نہیں ہوتا. جو سب اسٹینڈرڈ ہے اس میں دھوپ کا اثر ہوتا ہے کہ ایسی جگہ سٹور ہو گیا جہاں پہ وہ یہ بات ہے اس میں. لیکن وہ اس میں کمپنیوں کے علاوہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو 2 نمبر مافیا ہے جو مختلف جگہوں پہ یہ کام کرتے ہیں اور ان کو ہم انشاءاللہ پکڑنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. ابھی ہم نے پچھلے دنوں یہ ایک وہاڑی چوک کے قریب کیا تھا تو وہاں پہ بھی ہم نے تقریباً 70-80 لاکھ کی کاربوفیران پکڑی تھی, دانے دار زہر جو 15 کمپنیوں جو تھیلوں میں استعمال ہو رہی تھی. اور کوئی بھی انشاءاللہ ہماری ہر فیصد 100 ممکن کوشش ہے 100% کہ ہم بے حکم جناب سیکرٹری صاحب خادم اعلیٰ پنجاب جنہوں نے ہمیں یہ ٹاسک دیا ہے ہم اس پہ پورا اتریں گے. اچھا, جتنے ریسورسز اس ڈپارٹمنٹ کے پاس ہونے چاہیے کیونکہ کاشتکار سب سے بڑی جو ہے وہ بیک بون ہے, سب سے بڑی معیشت میں سب سے بڑا کردار اہم کردار ادا کر رہا ہے. اس کو سپورٹ کرنے کے لیے جو آپ کے پاس ریسورسز ہونے چاہیے کیا وہ سارے آپ کے پاس موجود ہیں اور جن جدید ٹیکنالوجی سے آپ کو آراستہ ہونا چاہیے وہ آپ اس لے سے؟ وہ تقریباً ہمارے پاس موجود ہیں. سب لوگ ہی یہاں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں جتنے بھی لوگ ہیں PhD MSc ہیں, سب تو پہلی تو بات یہ ہے کہ سارے اسی سبجیکٹ کے ہیں. نمبر 2 یہ ہے کہ گورنمنٹ نے اپنے وسائل کے مطابق سب کچھ دیا ہے جس میں گورنمنٹ جو ہے وہ سبسڈی پہ سپرنکلر بھی دے رہی ہے, مشینری بھی دے رہی ہے, ٹریکٹر بھی دے رہی ہے, ہر چیز دے رہی ہے. صرف اگر سبسڈی نہیں ہے تو وہ پیسٹی سائیڈ اور فرٹیلائزر میں اب دی ہے سبسڈی اور وہ ریسورسز کے مطابق گورنمنٹ جو ہے وہ دے رہی ہے اور انشاءاللہ وہ اسی طرح جتنے بھی پروجیکٹ. بہت شکریہ چودھری فاروق صاحب آپ کے ٹائم کا. جی اس وقت موجود تھے ہمارے ساتھ ڈائریکٹر پیسٹ وارننگ اینڈ کوالٹی کنٹرول کاٹن زون ملتان چودھری محمد فاروق. انسانیت سے ناتا ایسا ایک انسان ہے فرشتے جیسا, کیوں نہ ان سے ہم جا. سرزمین اولیاء تو کہیں صوفیہ کا مسکن, بدلتی دنیا میں بھی تہذیب کا پروقار چلن, قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن, روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ. نئی نسل کی کتاب پر جہاں تحریر ہو محبت کا نصاب, دستور امن ہے یہاں کا مزاج, تعبیر پائے گا یہیں ترقی کا خواب, روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ. جی اس وقت ہم موجود ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر ایگریکلچر توسیع کے آفس میں اور بات کریں گے. ڈپٹی ڈائریکٹر یہاں پر ہمارے ساتھ آج موجود ہیں چودھری نیاز احمد صاحب. بتائیے گا کہ ہم نے کاشتکاروں سے بھی بات کی ہے,
پہلی بات ان کی یہ تھی کہ آج تک ہمارے پاس ایگریکلچر کا زراعت توسیع کا کوئی بندہ نہیں آیا جس نے ہمیں بہتر کوالٹی، جدید ٹیکنالوجیز، جدید طریقہ کاشت، جدید طریقہ برداشت کے حوالے سے کوئی بھی بات کی ہو. کیا یہ سچ ہے؟ اگر سچ ہے تو ایسا کیوں؟ پہلی بات تو یہ کہ اس دور میں یہ کہنا مجھے بڑا عجیب لگتا ہے کہ ہمارا آدمی نہیں پہنچتا. پہلی بات تو یہ کہ ہر آدمی کو، چونکہ الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، ہر آدمی کے پاس اینڈرائڈ سیٹ ہے. ہمارے پاس ہر فیلڈ اسسٹنٹ نے صبح جہاں اس کا ٹور ہوتا ہے وہاں جانا ہے، وہاں جا کے ذمہ دار کسی کے ساتھ کھڑے ہو کے سیلفی بنوانی ہے. سیلفی بنوا کے وہ ہمارا ڈے سٹارٹ ہوتا ہے کہ ہم اپنی ڈیوٹی پہ پہنچ گئے ہیں. ہماری ٹائمنگ نوٹ ہوتی ہے. سیکٹری ایگریکلچر کے آفس میں ایک ڈیش بورڈ بنا ہوا ہے، اس پہ ہر ایک آدمی کی وہ جا کے ڈپکٹ ہوتی ہے کہ جی یہ آدمی اتنے بجے وہاں پہنچ گیا ہے. ایک تو ہماری ایکٹیویٹی یہ ہے کہ آدمی اس میں کوئی سلگش رہ ہی نہیں سکتا، کوئی سست ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ جائے اور اس کی حاضری لگ جائے. دوسری بات یہ کہ ہر گاؤں میں ہم ہر کراپ پہ، خاص طور پہ ہم فوکس کر رہے ہیں اس وقت گروب اور کاٹن پہ، تو کاٹن کا ہمارا اب چوتھا مرحلہ چل رہا ہے میٹنگوں کا. یعنی چوتھی دفعہ ہم ہر گاؤں میں میٹنگ کر رہے ہیں، اور اس میٹنگ میں جو لوگ شامل ہوتے ہیں ہم سپیکر پہ بھی اناؤنسمنٹ کرواتے ہیں اگر کہیں اجازت ہو مسجدوں میں، فردن بھی لوگوں کو کہتے ہیں، ٹیلی فونیکلی بھی اطلاع دیتے ہیں کہ فلاں ڈیرے پہ میٹنگ ہوگی، اکٹھے ہوتے ہیں. اور اس میں جتنے لوگ پارٹیسپینٹ ہوتے ہیں سب کے ہم سگنیچر بھی لیتے ہیں، سب کے ہمارے پاس سیل نمبر بھی ہوتے ہیں. اور یہ ہمارے سیل نمبر سگنیچر ہمارے ڈائریکٹر جنرل آفس میں یا سیکٹریٹ میں جاتے ہیں، تو وہاں ہماری مانیٹرنگ ٹیمیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں. وہ ان سیل نمبروں پہ خود کال کر کے ان سے پوچھتے ہیں کہ ہمارا آدمی آیا یا نہیں آیا. یہ ہماری میٹنگ کی حد تک رہا. تعلق ذمہ دار کا کہ ذمہ دار کہتا ہے کہ ہمارے پاس آیا نہیں. اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ یونین کونسل لیول پہ ایک فیلڈ اسسٹنٹ ہے اور منیمم 5000 فارمنگ فیملیز ہوں گی ایک یونین کونسل میں اس وقت. اور ایک دن ہفتے میں ایک آدمی کے پاس ہے ایک گاؤں کا. اگر وہاں 1000 آدمی ہے تو وہ فیلڈ اسسٹنٹ 1000 آدمی کو نہیں مل سکتا. وہ کتنے کو ملے گا؟ 10 کو، 20 کو، 30 کو ملے گا. پھر جو آدمی کمپلینٹ کرتا ہے اس کا بھی تھوڑا سا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم نے تو اب برجیوں پہ بھی لکھوایا ہوا ہے، ہم نے اب اپنے لٹریچر پہ بھی لکھوایا ہوا ہے کہ ہمارا فیلڈ اسسٹنٹ کا یہ سیل نمبر ہے. اگر مجھے پرابلم ہے، ہم باقی ساری چیزوں کے لیے تو ڈاکٹروں کے پاس خود چل کے جاتے ہیں بیسک ہیلتھ یونٹ میں، اور جہاں بھی ہمارا مسئلہ ہو ہم جاتے ہیں. ہمارے آدمی کو فون کریں کہ میری کپاس کو مسئلہ ہے، میری سبزی کو مسئلہ ہے، آپ نے میری فصل چیک کرنی ہے، مجھے گائیڈ کرنا ہے. پھر اگر ہمارا آدمی وہاں نہ پہنچے. اچھا، یہاں پر ایک چیز اور بھی میں پوچھنا چاہوں گا کہ جتنے بھی آپ نے بات کی کہ یونین کونسل کی سطح پر سیٹ اپ موجود ہے زراعت توسیع کا، تو کیا تمام یونین کونسل جو ہیں ان میں لوگ موجود ہیں؟ کہیں پر آپ کو سٹاف کی بات کریں تو اس میں کمی کا بھی سامنا ہے، اور وسائل کی بات کریں تو اس میں بھی کمی کا سامنا ہے کہ جو کاشتکاروں کا گلہ ہے؟ ہاں، ہمارے پاس ہم ضلع ملتان کی مثال لے لیں، تقریباً 36 یونین کونسلوں میں ہمارے پاس فیلڈ اسسٹنٹ کی پوسٹیں خالی پڑی ہوئی اور عرصہ دراز سے خالی پڑی ہوئی ہیں، بھرتی ہوئی نہیں ہے. اب یہ پوسٹیں چونکہ اپ گریڈ ہوئی 6ویں اسکیل سے 11ویں اسکیل میں چلی گئی. 11ویں اسکیل کی پھر وہ ان کے جو رولز بننے تھے وہ بن کے اب یہ پوسٹ چلی گئی پنجاب پبلک سروس کمیشن نے. پبلک سروس کمیشن نے ان کی اپلیکیشنیں کال کی ہیں، وہ ہو گئی ہیں. تو اس میں ایک تھوڑا سا پرابلم آ گیا تھا کہ کچھ لوگوں نے اسٹے لے لیا تھا کہ جو پہلے 2 سالہ ڈپلومہ والے تھے، کیونکہ اب ضرورت تھی 3 سالہ ڈپلومے کی اور ود سائنس سبجیکٹ میٹرک ود سائنس. پہلے کچھ آرٹس والے لوگ تھے. اس سلسلے میں وہ انہوں نے رٹ کی ہوئی تھی. رٹ کا بھی فیصلہ ہو گیا ہے اور انشاءاللہ اب یہ جولائی میں امید ہے کہ ہماری وہ کمپلیٹ ہو جائیں گی بھرتیاں. ابھی تک تو ہم نے جو ساتھ والی یونین کونسل والا ہے ایک فیلڈ اسسٹنٹ کو 2-2, 3-3 یونین کونسلوں کا چارج دیا ہوا ہے، کیونکہ بعض سروے کرنے ہوتے ہیں، بعض کو رپورٹیں لینی ہوتی ہیں، تو پھر وہی آدمی جا کے وہاں کرتے ہیں. اچھا چور صاحب، ایک چیز اور میں یہاں پر آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ ایگریکلچر جو ہے وہ بڑی انڈسٹری ہے اس وقت ملک کی. اس میں
اس کو کیوں وہ ٹریڈیشنل طریقے پہ ہی ابھی کیوں جا رہی ہے؟ محکمہ زراعت اپنا کوئی کردار ادا کیوں نہیں کر سکا ہے کہ اس کو جدید طریقوں سے ہمکنار کرنے کے لیے؟ آج بھی جو 90% سے زیادہ کا فارمر ہے، چھوٹا فارمر جو ہے، وہ وہی ٹریڈیشنل طریقوں پر ہی چلا ہوا ہے، اور جو نئے طریقے اڈاپٹ کر رہے ہیں وہ ہے جو 100 ایکڑ 200 ایکڑ 400 ایکڑ سے زیادہ والا کاشتکار ہے۔ تو چھوٹا فارمر کہاں پر ایگزسٹ کر رہا ہے؟ اس میں ایک چیز یہ ہے کہ جب آپ پرانی ٹیکنالوجی سے نئی ٹیکنالوجی پر ٹرانسفر ہوں گے نا، تو اس کے لیے کچھ ہمارے پاس سرمایہ بھی چاہیے۔ اب کچھ نئے امپلیمنٹس خریدنے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو جو اسمال فارمر ہے اس کے پاس وہ سہولیات ہی نہیں ہیں، یا اس کے پاس اپنا ٹریکٹر نہیں ہے، اپنے امپلیمنٹس نہیں ہیں۔ اگر وہ کرنا بھی چاہے گا تو شاید اس کو ابھی وہ کاسٹلی پڑ رہا ہے، وہ اس کی طرف آ نہیں رہا۔ رہا تلک یہ کہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے۔ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے اس وقت تک 5-6 ڈفرینٹ ٹائپ کے پروجیکٹس شروع کیے ہوئے ہیں، جن میں ہمارا ایک انہانسنگ ویجیٹیبل پروجیکٹ تھا کہ اسمال فارمر کو ہم کہیں کہ آپ اگر بڑی بڑی کراپس پہ آپ نہیں جا سکتے تو آپ تھوڑے ایریے پہ ٹنل ٹیکنالوجی پہ آ جاؤ، آف سیزن ویجیٹیبل پروڈیوس کرو، آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کے لیے ہم نے بھرپور محنت کی، لوگوں کو سبسڈی پہ ٹنلز بھی دی گئی تھیں، سبسڈی پہ ان کو سیڈ بھی دے رہے ہیں، پھر ان کو ٹیکنیکل گائیڈنس جتنی چاہتی ہے نمائشی پلاٹ لگوا کے ہم 1-4 کنال کا مختلف یونین کونسلوں میں ہم لگوا کے اس کو ڈیمانسٹریشن بھی دے رہے ہیں۔ وہ ایک یہ کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ان کو اپلفٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ نے پچھلے 2 سالوں سے ایک پروجیکٹ شروع کیا، ہم نے ہزاروں کے حساب سے گندم کا رسٹ فری جو نئی ورائٹی کا بیج ہے وہ فری آف کاسٹ لوگوں کو دیا ہے، وہ بھی سارا اسمال فارمر کے لیے، اس میں لارج فارمر کو شامل ہی نہیں کیا تھا۔ تیسری چیز کہ اس سال ہر گاؤں میں 2-3 آدمیوں کو ہم نے 1 ایکڑ کا کاٹن کا بھی جو بہترین قسم کا سیڈ تھا، اچھی جرمینیشن والا سیڈ تھا، پیور سیڈ تھا، وہ ہم نے دیا ہے کہ اس طریقے سے وہ آئندہ فصل میں اپنا سیڈ بھی رکھنا چاہیں تو ان کے پاس پیور ہوگا، اور ان کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ جو ہم عام مارکیٹ سے کھلی بوری سے لیتے ہیں وہ سیڈ ہے یا یہ جو سیل بند تھیلوں میں آتا ہے وہ سیڈ ہے۔ اس سال ہم نے یہ کمپین بھی بڑی لانچ کی ہے کہ زمیندار کو سیڈ ملنا چاہیے، بنولا نہیں ملنا چاہیے۔ آخری چیز میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ آپ کیونکہ ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں، گورنمنٹ امپلائی ہیں، آپ کا تو فیوچر ڈیفینیٹلی سیکیور ہے۔ اس ملک میں زراعت کا اور کاشتکار کا کیا فیوچر ہے؟ زراعت کا فیوچر بھی سیکیور ہے۔ ہم یہ اگر کہیں کہ یہ زراعت کی چیز ہمارے تھوڑا سا ایک ٹرینڈ چینج ہو جاتا ہے کہ ایک سال اگر کسی چیز کی قیمت بڑھی ہے نا، سپوز کہ آلو کی قیمت بڑھی تو اگلے سال ساری دنیا نے آلو لگانا شروع کر دیا، اس کی قیمت کم ہوگی، پھر ہم دل برداشتہ ہو گئے، پھر ہم نے بالکل چھوڑ دیا، پھر جس نے اس سال لگایا اس نے قیمت حاصل کر لی۔ ہمارے پاس یہ جو 2-3 فصلیں ہیں نا جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری نیسیسٹی بھی ہے، جن کو ہم ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں، کاٹن کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ کاٹن جیسی بھی ہوگی بک جائے گی، لیکن دوسری فصلیں رائس کا ہم نے دیکھ لیا، کماد کا ہم نے دیکھ لیا کہ شوگر ملیں 2-3 بند ہو گئی، کماد والے زمیندار کا بہت زیادہ نقصان ہوا۔ پھر کماد ہماری اس ایریے کی فصل نہیں تھی کیونکہ کماد کو بہت زیادہ پانی چاہیے، ہمارے پاس پانی کم ہے، اگر ہم ٹیوب ویلوں کا پانی زیادہ لگاتے ہیں تو ہمارا ناقص پانی ہے، وہ زمینیں خراب کر رہے ہیں۔ اور دوسرا جب ہیومیڈیٹی زیادہ بڑھے گی تو پھر وہ کپاس والا ایریا بھی ساتھ کھڑا، اس میں انسیکٹ آئے گا جو ہیومیڈیٹی میں زیادہ آتے ہیں، جس طرح جیسڑ وغیرہ آتا ہے۔ تو یہ اگر ہم اپنے ایک پیٹرن بنائیں، قیمت کسی سال کم ہوتی ہے کوئی حرج نہیں، اگلے سال وہ نارمل ہو جائے گی، تو انشاءاللہ ہماری زراعت کبھی خسارے میں نہیں جائے گی اور زمیندار انشاءاللہ نفع میں ہی جائے گا، نفع میں رہے گا۔ بہت شکریہ جو نیاز صاحب آپ کا کہ آپ نے ٹائم دیا۔ آج کی رپورٹرز ڈائری میں ہم نے جہاں پر بات کی، فارمرز سے بات کی کہ ان کے گلے کیا تھے، جو کاشتکاروں کے نمائندے ہیں وہ کیا کہتے تھے، جو میڈیا لائزن کے لوگ ہیں، ایگریکلچر کے پیسٹ وارننگ کے جو لوگ ہیں وہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں، محکمہ زراعت توسیع جو ہے وہ کیا کردار ادا کر رہا ہے، اور اب کہ یہ جو ریسرچ کے ادارے ہیں
کتنی ورائٹیز آئی ہیں، کیا مستقبل ہے کیا زراعت کا پاکستان میں اور کاشتکار کا. ظاہری بات ہے زراعت جو ہے وہ پاکستان کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس میں جتنی ڈیولپمنٹ ہوگی وہ پاکستان کے لیے، پاکستانی معیشت کے لیے، پاکستانی لوگوں کے لیے، اس خطے کے لیے اور یہاں بسنے والے تمام لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے. آج کی جو رپورٹرز ڈائری تھی اس میں ہم نے کوشش کی کہ ایگریکلچر سے جڑی تمام چیزیں آپ تک پہنچائیں. آج کی رپورٹر ڈائری سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.